बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो को पसंद करने का। हम ये चाहेंगे कि जो हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस शो को आप शेयर करें। आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाए हैं और वो सब्जेक्ट लाए हैं जिसके हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम ज़्यादातर वो टॉपिक्स अब लेकर आ रहे हैं जिसके हवाले से आप हमें कहते हैं कि आप सुनना चाहते हैं, उसके हवाले से आप अवेयरनेस जानना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निकाहनामा। निकाहनामे की अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस और बहुत कुछ इसके हवाले से जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो हम उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट रोशन ज़मीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया अपने शो पर। एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जी ज़रूर। और निकाहनामा। सबसे पहले तो हम निकाहनामे की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। नाज़िया, निकाहनामे की अहमियत बहुत ज़्यादा है जो लोग समझते नहीं हैं। एक्चुअली निकाहनामा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसके तहत ये निकाह मुनक्किद होता है। ज़ाहिर बात है ये 58 के बाद जो रूल बने, हमारे फैमिली लॉज आया, उसमें निकाहनामा पाकिस्तान में आया, उससे पहले नहीं था। अगर बुज़ुर्गों की शादियां देखें तो किसी का भी निकाहनामा नहीं मिलेगा आपको, मगर ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें तमाम मालूमात होती हैं और ये मालूमात आइंदा ज़िंदगी में बहुत काम आती है। अगर कहीं रिफ्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं, तो इसके अंदर निकाहनामा जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और कानूनी तौर पे कानून भी इसको मानता है। ज़ाहिर बात है दुनिया जहान में अगर आप इमिग्रेशन में भी जाते हैं तो नेचुरली वो आपसे निकाहनामा मांगते हैं कि आपकी बीवी है तो फिर इसका निकाहनामा दीजिए। उर्दू ट्रांसलेशन भी दीजिए, अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन भी दीजिए। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा लें कि हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की जानिब से। काजी साहब जब निकाह मुनक्किद कर देते हैं तो फिर आपको 4 दिन 8 दिन बाद वो निकाहनामा देते हैं, वो रजिस्टर कराते हैं इसको KMC में जाके, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है इसका। फिर आते हैं, एक कॉपी लड़की वालों को, एक कॉपी लड़के वालों को मिलती है। एक काजी साहब रख लेते हैं मगर अब वो नादरा में चली जाती है। एक कॉपी नादरा चली जाती है। जी जी जी, नादरा में भी जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपका रिकॉर्ड है ना वहाँ, आपकी जो फैमिली ट्री है वो कैसे बनेगी। फैमिली ट्री में चेंजेस आती है ना वहाँ पे जाके, जब आप निकालते हैं कि जी फलां की बीवी अब ये हैं, उनसे जो बच्चे होंगे फिर उनके वो फैमिली ट्री इस तरह से। फिर ये नादरा में जाके अपना शनाख्ती कार्ड, अगर लड़की अपना नाम नहीं चेंज कराना चाहती है, जिस तरह वो वालिद साहब का नाम रखना चाहती है, लेकिन वो बाद में निकाहनामा के बाद ये तो चेंज कराना होता है ना कि फिर वो वाइफ ऑफ ये हैं। वाइफ ऑफ तो आ जाएंगी, भले वो अपना नाम ना चेंज करे, कोई बात वाइफ ऑफ आना नहीं, वाइफ ऑफ तो आएगा ना। जी जी जी। वरना फिर क्या फायदा निकाहनामे का। जी जी, वाइफ ऑफ तो जरूरी है। एक केस ऐसा आया था कि एक लड़की ने नहीं चेंज कराया, उसके बाद जब वो यूरोप का वीजा लगवाने गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके जो ID कार्ड है इसमें जरा सा प्रॉब्लम। शौहर का नाम तो जरूरी है। जी जी जी। ID कार्ड में शौहर का नाम आना जरूरी है ना, क्योंकि जब आप निकाहनामे को आपका रजिस्टर हो जाएगा तो उस निकाहनामे की बुनियाद पर नादरा में जाएंगे, आपके ID कार्ड पे शौहर का नाम आएगा, पासपोर्ट पर आएगा, उसी के जरिए आप फिर ट्रैवल कर सकेंगे। वरना आप साबित नहीं कर सकेंगे कि आप उनकी बीवी हैं या वो आपके शौहर हैं, दोनों सूरतों के अंदर, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वो यही देखेंगे। और इस सूरत में ज़रूरी है कि आपने निकाहनामा जो है वो रजिस्टर जरूर कराना और नादरा में भी जमा। वो काजी साहब की जिम्मेदारी है, वो करा के देते हैं, वो करा के देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल की तरफ, और वो है निकाहनामे में जो कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा है कि वो एक कॉलम में ऐसे लंबी सी एक लाइन आ जाती है कि इसको काट दिया जाता है। क्या हर कॉलम को फिल करना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि हर कॉलम को फिल करना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी कॉलम को उसमें रखा भी नहीं है। आपको लिखना चाहिए, चाहे आप उसमें ना लिखें या हाँ लिखें, मगर उसमें जो ख़ास तौर पे कॉलम 18 है जिसमें कि मोस्टली वालिदैन लड़की के घबराते हैं कि हम इस कॉलम को ना भरें, उसमें होता है कि लड़की को तलाक का हक देना। तो ये मैं समझता हूँ कि उसको ज़रूरी है कि भरा जाए, क्योंकि इसलिए कि बाद में खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई रिफ्ट होता है तो उस कॉलम के तहत अदालत में वो लड़की भी लड़के को तलाक दे सकती है। अच्छा, ये क्या डिफरेंस है कि जो लड़की खुद खुला लेती है और जो लड़की डिवोर्स लेती है? हाँ, देखें, खुला का तो राइट है, इसी तरह लड़के को डिवोर्स का राइट है,
ایک یہ تھرڈ رائٹ ہے کہ وہ لڑکی بھی لڑکے کو ڈیورس کر سکتی ہے تو وہ ڈیزولیشن آف میرج میں پھر اس جاتی کو ہے. وہ پروسیجر میں نہیں جانا پڑے گا پروسیجر میں کورٹ میں جائے گی نا. نہیں اس ایسے نہیں پروسیجر کہہ سکتی کہ میں تمہیں طلاق دیتی ہوں. ہاں شی ہیز ٹو گو ٹو دی کورٹ. وہ پروسیجر بھی بتا دیجیے. وہ پروسیجر یہ ہے کہ عدالت میں وہ جائے گی ڈیزولیشن آف میرج کے لیے, وہاں سے عدالت وہ اس کالم کی بنیاد پر اس کی میرج کو ڈیزالو کر دے گی. اچھا, وٹ اباؤٹ دیٹ وٹ آئی ایم آسکنگ کہ کیا ڈفرینس ہوگا جب وہ خود ڈیورس کے لیے جا رہی ہے یا وہ خلا کے لیے. خلا کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے 3 مہینے کا, تو اس کو یہی 3 مہینے کا پروسیجر اسی طرح ہی کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ہاں دیکھیں 3 سے 4 مہینے کا پروسیجر ہوتا ہے, مگر عدالتوں میں کبھی چھٹی ہو جاتی ہے, کبھی ججز نہیں ہیں تو وہ 6 مہینے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو وہ 4 مہینے سے 5 مہینے تک کا پروسیجر ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور بھی یہ تو ایک کالم اور ایک اور کالم بھی ہے جس میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو سامان ہوتا ہے لڑکی کا جو وہ لے کر جاتی ہے, چاہے وہ جہیز کی صورت ہو چاہے لڑکی کے استعمال کا سامان ہو, تو کیا وہ سارا لکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں لڑکی کے استعمال کا سامان زیادہ زیادہ اس کے کپڑے ہی ہوں گے نا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. جہیز میں یہ ہوتا ہے موسٹلی, ایک تو ویسے تو الیگل ہے مگر اکثر ماں باپ اپنی عزت کے خاطر دیتے ہیں. اس معاشرے میں ایک روایت چل رہی ہے کیونکہ یہ روایتوں کا معاشرہ ہے نا, ہم پرانی روایت پہ آج تک قائم ہے کہ بیٹی کو کچھ دینا ہے ورنہ سسرال میں یہ ہوگا فلاں. اور سسرال والے بھی بعض زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ تم تو کچھ لے کر ہی نہیں آئی ہو, تو وہ بیچارے اپنی مجبوریوں میں والدین دیتے ہیں. اس کی لسٹ بنانا ضروری ہے, لسٹ کو ریسیو کرانا ضروری ہے. والدین کو یہ چاہیے کہ جب جہیز خریدیں لڑکی کا تو رسیدیں ضرور جمع کریں. ٹھیک ہے, چاہے وہ جیولری کی ہوں, چاہے وہ کپڑوں کی ہوں, برتنوں کی ہوں, الیکٹرک گیجٹس کی ہوں, جو بھی ہو سب کی رسیدیں ضرور رکھیں. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر عدالت جانا پڑے تو عدالت کہتی ہے اس کی رسید دکھائیے. جب ہم ریکوری میں جاتے ہیں نا کہ جی ہمارا جہیز واپس کیا جائے, یہ ہم نے جہیز ان کو دیا تھا یا جیولری ان کو دی تھی, تو عدالت کہتی ہے رسید دکھائیں آپ کہ آپ نے خریدا بھی تھا یا نہیں خریدا تھا. تو وہ رسید دکھائیں اور اس کی بنیاد پر ایک لسٹ بنا کر لڑکے والوں سے ریسیو کرا لیں کہ جی یہ ہم نے آپ کو دیا ہے. اللہ نہ کرے کوئی ان کا ڈسپیوٹ ہو بعد میں, مگر یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے چیز کہ وہ لسٹ ضرور. اور تمام کالم جو کالم ہے نا اس کے اندر بڑے ضروری ہیں. اس کے اندر گواہوں کے نام بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہیں. اس میں بھی یہ شرائط بھی لکھی ہوتی ہے. شرائط کا بھی کالم ہے کہ کوئی شرائط تو نہیں ہے, جیسے وہ لڑکی کے لیے کوئی شرائط ایسی ہوتی ہے کہ اس کو منتھلی اتنا جیب خرچ بھی ملے گا اور اتنا یہ ہوگا اتنا یہ ہوگا. مہر کے معاملے میں بھی مختلف ہوتا ہے, لڑکے کی حیثیت سے ہوتا ہے, مطابق ہوتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے. ہم وہ شرعی جو کہتے ہیں نا, وہ شرع وہی ہے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے, کیا وہ 50,000 ہونا چاہیے, 25,000 ہونا چاہیے. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 تولہ سونا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, اس طرح کے مختلف. اس پہ ضرور بات کریں گے مہر کے حوالے سے, لیکن یہ کہ بھی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں فیض کی عدالت میں, اور آج ہم بات کریں نکاح نامہ کے حوالے سے, اور بات ہو رہی ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ روشن ضمیر صاحب سے. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اسپیشلی کہ جب مہر مقرر کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے, لڑکی والے بھی وہ بھی بہت زیادہ پریشر دیتے ہیں لڑکے والوں کو اور بہت زیادہ مہر رکھوا دیتے ہیں. اسی طرح ہی لڑکے والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, بہت کم لکھوا دیتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ لکھا دیں گے, اور وہ لڑکے والے کہتے ہیں لکھانے تو کیا فرق پڑتا ہے, کون دے رہا ہے. مطلب مسئلہ سارا ہے کہ ہم اس مہر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. مہر کی ادائیگی کمپلسری ہے. قرآن کریم میں آیت ہے کہ عورت کو مہر دینا آپ کا فرض ہے. مطلب آپ پہلے مہر دیں گے پھر زوجیت قائم کریں گے, مگر ہم تو مہر دیتے ہی نہیں. آدھا معجل, نصف معجل, یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ڈیورس ہو تو پھر ورنہ پھر ضرورت نہیں ہے دینے کی. وہ عورت کا حق ہے, وہ حق ہے, اس کو ملنا چاہیے. مطلب دا ڈے ون اس کو ملنا چاہیے جو بھی اس کا مہر ہے. تو دس از ہر سیکیورٹی فرام دا ڈے ون. ایکچولی سیکیورٹی کہہ لیں یا اس کا حق کہہ لیں. حق اور سیکیورٹی میں بڑا فرق ہے. سیکیورٹی تو مرد پرووائڈ کرے گا, حق ہے اس کا. قرآن کریم نے اس کا حق قرار دیا, کیونکہ دیکھیں نا وہ اپنی ورجنٹی لوز کر رہی ہے. جب آپ, اور مرد تو کچھ نہیں کر رہا نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک انعام رکھا ہے
کہ مرد کو ضروری ہے کہ وہ عورت کو وہ مہر پے کرے ٹھیک جو ہے۔ کہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اس کی جو ہے حق بنتا ہے، وہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور وہ لے گی۔ ایک اور بات رہ گئی پیچھے کہ جو ہم لڑکی والے اکثر نکاح نامے کی کاپی لیتے نہیں ہیں، وہ بہت ضروری ہے کہ ایک کاپی ضرور لے لیں اور اس کو سنبھال کے رکھیں، ورنہ بعد میں نے دیکھا اکثر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں میرے پاس تو نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کیوں انہوں نے دیا ہی نہیں ہمیں، اور پھر وہ کورٹ میں جانے میں مشکلات ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ جو لکھا ہوتا ہے سارا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہے نکاح نامے کی کاپی ہوتی ہے یا وہ اوریجنل ہی نکاح نامہ جو ہے وہ 2 دفعہ فل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں 4 فارم فل ہوتے ہیں، 4 فارم، یہ 4 فارم ہوتے ہیں جو فل ہوتے ہیں، چاروں اوریجنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاروں کو جو ہے اس میں سے ایک تو کیا کہتے ہیں جہاں رجسٹر ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں، ایک نادرہ میں چلی جاتی ہے، ایک لڑکے والوں کی جاتی ہے، ایک لڑکی والوں کو جاتی ہے، اس طرح یہ 4 کاپیاں ہیں۔ نادرہ کا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جاتا ہے جب وہ نادرہ میں جاتی ہے، تو لڑکی والوں کو چاہیے ایک کاپی اپنے پاس رکھیں، لڑکے اکثر لڑکے والے نہیں دیتے ہیں، مانگ لیں لڑکے والوں سے، لے لیں کاپی لے لیں، حق ہے نا ان کی ہے ہی کاپی، ایک کاپی ہے ہی ان کی، تو وہ حق ہے ان کا، وہ لینا چاہیے ان کو، اور سنبھال کے باپ کو یا بھائی کو جو بھی نکاح کروا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سنبھال کے رکھے، خدا نہ خواستہ کوئی رفٹ ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو اس میں لکھی ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آل رائٹ، اچھا اس کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ جو نادرہ میں جو رجسٹر ہو گیا، اس میں ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر لڑکی کو یا لڑکے کو ڈیورس ہو رہی ہوتی ہے اور اگر نادرہ میں رجسٹر نہیں ہو تو بھی پرابلم آتا ہے؟ جی ہاں بالکل آتا ہے۔ دیکھیں ڈیورس ہونے کے بعد یا خلا ہونے کے بعد یونین کونسل کو ایک کاپی جاتی ہے، تو لڑکی کی ذمہ داری ہے سیکشن 17 کے تحت کہ ایک لیٹر لکھے گا ان کو کہ ہماری ڈیورس ہو گئی ہے یا خلا ہو گئی ہے، ایسی صورت کے اندر لڑکے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لڑکے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ ان سے لکھوا لیں، اور وہ اگر وہ نہیں بھی دے رہے ہیں تو اپنی طرف سے ایک لیٹر بنا کے ان کو وہاں پہ پرووائڈ کر دیں یونین کونسل کو۔ یونین کونسل یہ کرتی ہے کہ 3 مہینے میں 3 نوٹس ایشو کرتی ہے، دونوں کو بلواتی ہے کہ جی اگر کوئی صلح کا راستہ ہے تو آپ کر لیں، صلح کا راستہ نہیں ہے تو پھر ہم میرج کو یہ کینسلیشن آف میرج کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ کا ہم کنفرم کر دیں گے کہ آپ کا ڈیزولوشن ہو گیا، ڈیزولوشن ہو جائے گی میرج کی، تو وہ 3 مہینے ایک نوٹس نکلتا ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں جا کے بول دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں آنا نہیں رہنا، تو مگر وہ پھر بھی 3 مہینے کمپلیٹ کر کے وہ ڈیزولوشن آف میرج کا جو ہے کنفرمیشن کر دیتے ہیں، اس کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ نادرہ میں چینجز ہوتی ہے، نادرہ میں جاتے ہیں آپ، لڑکی کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ساری چیزیں اس کی بنیاد پر چینج ہوتی ہے، لیکن یہ کہ فوری طور سے ہی کرائیں تو یہ بہتر ہے، فوری طور پر ٹائم بچانے کے لیے، اگر بعض لوگ 10 سال تک ویٹ کر لیتے ہیں جب تک ضرورت نہ پڑے وہ نہیں کراتے، نہیں یہ فوراً کرا لیں تاکہ لڑکی کو آسانی ہو نا، ورنہ وہ اس کی فیملی ٹری میں ہمیشہ رہے گی، وہ اس کی بیوی رہے گی نادرہ کے ریکارڈ سے، نادرہ کے ریکارڈ میں چینجز جب آئے گی جب آپ جا کے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ کنفرمیشن آف ڈیورس سرٹیفکیٹ اس کی اہمیت بھی بتا دیں۔ کنفرمیشن آف ڈیورس سرٹیفکیٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے لڑکی کے لیے، خاص طور پہ اس کے بغیر اس کا نہ پاسپورٹ چینج ہو سکتا، نہ اس کا شناختی کارڈ چینج ہو سکتا، کوئی بھی ریکارڈ اس کا چینج نہیں ہوگا، اگر وہ لے گی نہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بیوی نادرہ کے ریکارڈ میں رہے گی ہمیشہ۔ کنفرمیشن آف ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اب ڈیزولوشن ہو گیا میرج کا یا خلا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ تمام ریکارڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ورنہ وہ تبدیلی آئے گی نہیں، تو مسائل لڑکی کے لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اسی نے سارا کچھ چینج کرایا ہوا ہوتا ہے، لڑکے کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم دیہی علاقوں میں دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے اکثر ڈاکیومنٹیشن پر جو ہے زیادہ سوچ نہیں رکھی جاتی ہے، تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اب دیہی علاقوں میں بھی لوگ کیا کریں؟ دیہی علاقوں میں بھی یونین کونسل تو ہے نا، قاضی بھی ہے، نگاہ تو قاضی کے پاس ہی ہوتا ہے، وہاں پہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پہ کہ رجسٹر ہوتا ہے، ساری چیزیں جو شہروں میں ہیں وہ قانون تو سارے وہاں موجود ہیں مگر ان کو اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ پھر اویئرنیس لانی ہوگی۔ وہ اویئرنیس کیا ہے کہ وہاں تعلیم کا فقدان ہے، تعلیم کا جب فقدان ہوگا تو ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، جب پتہ نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پھر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی کام ہو اسے لکھ لیں تاکہ آپ مشکل، جی بالکل بالکل ظاہر بات ہے، یہ تو بہت ضروری ہے نا کہ دیکھیں تعلیم کا بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے دیہی علاقوں کے، وہ بیچاری مظلوم ہیں وہ خواتین زیادہ تر، کیونکہ وہ اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی، شوہروں کے اور کیا کہتے ہیں آدمیوں کے زیر اثر ہیں، وہاں تو قرآن سے شادیاں ہو جاتی ہیں،
قرآن سے شادی کر رہے ہیں، ونی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ آپ کو دیہاتوں گوٹوں گاؤں میں مل رہا ہے نا. جی جی مگر آپ کو یہاں شہروں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ڈاکومنٹیشن کمپلسری جو ہے، بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ضروری ہے، یہ لکھوانا ضروری ہے آگے ایجوکیشن کے لیے، ہاں، آگے بچوں کے بچوں لیے، کے آگے لیے تعلیم بہت کے لیے، زیادہ، آگے بینکنگ کے لیے بالکل بالکل بہت زیادہ ضروری. بالکل، تھینک یو سو جائیداد مچ. کے لیے. جی 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 بہت بہت Thank شکریہ. you. باقی بہت جائیداد کے شکریہ لیے آپ کا بھی، بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ آپ کا شبہ تشریف لانے کا. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے شو کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے شو کے حوالے سے اسپیشلی آپ کو بتائیں کہ فیض کی عدالت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو انفارمیشن ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ آپ شیئر کریں گے تو یہ سمجھیں کہ آپ کا حصہ بھی اس شو کے حوالے سے ساتھ ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.